अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारी है जी फाइनली नॉवेल मुसफ़ की लास्ट एपिसोड। मतलब हमारा ये जो जर्नी थी ना कुरान के साथ मोहब्बत की, उफ खुदाया बहुत खूबसूरत लाजवाब। मतलब इससे बेहतरीन मैंने कुरान जर्नी कभी नहीं देखी, सुनी और पढ़ी। मतलब मेरे तो ऐसे गूज बम्स आ रहे होते थे जब जब मैं पढ़ रही होती थी ना। और कुछ कुछ पॉइंट ऐसे थे कि जहाँ पर मेरी आंखों से आंसू बह रहे होते थे। लिटरली हमारा कुरान इतना खूबसूरत है, इतना वसी है और ये मुआज़ा है। अच्छा, इसके साथ ना एक और बात आपको शेयर करूँ। जब मैं ये पढ़ रही थी ना तो मुझे लगा यार इसमें कुछ डाउट वाली बात है या कुछ ऐसा है ना। मैं खुद इसका एक्सपीरियंस करके देखती हूँ। लाइक अगर मुझे कोई परेशानी या कोई मुश्किल है तो मैं खुद इसको ना आजमाती हूँ कि कुरान मुझे इस चीज़ का हल देता है या नहीं। तो यार ट्रस्ट मी, आप लोग मुझ पर बिलीव करें कि मतलब मैं ऐसी परेशान थी किसी भी चीज़ को लेकर, छोटी मोटी ऐसे कुछ मतलब नीड होती है इंसान की, उसको लेकर, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मैं इसी नीयत से ना ये पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते मैंने कुरान ये बंद किया और फिर मैं ना जाकर अपना कुरान पाक खोल कर देखने लगी कि इस मसले के लिए मेरा क्या हल हो। और कैन यू गाइस बिलीव कि मतलब जैसे ही मैंने कुरान पाक खोला मुझे उस प्रॉब्लम का हल मिल गया। मतलब लिटरली मेरा मुसफ़ बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, जिसने मुझे उस वक्त उस मुश्किल और परेशानी से निकलने का एक हल बता दिया। मतलब ये तो मुझे समझ आ गया कि इंसान अगर इंसान से मोहब्बत की, दोस्ती की, वफा की, किसी भी चीज़ की उम्मीद लगाए तो वो हार जाता है। पर जब अपने अल्लाह से अगर इंसान किसी चीज़ की लौ लगाए, उम्मीद लगाए, सच्ची पक्की नियत रखे, फिर वो कभी नहीं हारता। और यार सबसे जो सैडेस्ट पार्ट था ना, जब एक बच्चा अपनी माँ को बता रहा होता है कि अम्मी आपके घर में नकब लगाने वाली आपकी सबसे कीमती, सबसे क्लोज रिश्तेदार है, मतलब जिस पर आप कभी डाउट भी नहीं कर सकते। और ये रियलिटी है। मतलब बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बहन बहन के घर में नकब लगाती है। और मुझे तो स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि फरिश्ते और हुमायूं का दरमियान में कोई सीन है और होगा। फिर जब उसने महमल की शादी करवाई मुझे लगा कि अच्छा अब ये शायद भूल जाए, यानी कि सेक्रीफाइस कर दे और फिर पीछे ना पड़े। अच्छा एंड तक ना मुझे लग रहा था कि ये सुधर जाएगी, पर वो सुधरी नहीं। मतलब करती रही। अब अल्लाह उसके लिए, महमल के लिए कोई आसानी करे तो वो एक अलग बात है, लेकिन इंसान ने अपनी तरफ से उसको तबाह करने की पूरी साजिश की, पूरी मतलब उसके लिए एक जाल बिछाया, किसी न किसी तरीके से ये बर्बाद हो जाए और तबाह हो। लेकिन इस पॉइंट पर जो महमल का रिएक्शन था ना, उफ 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 बहुत ज़्यादा लाजवाब था। जब उसने कुरान पाक की आयत पढ़ी, मतलब मैं पढ़ रही थी ना, मुझे ऐसे लग रहा था ओ मैं जैसे जैसे पढ़ रही हूँ ना मेरे गले में ऐसे ऐसे से खिंचाव आता जा रहा था। और ऐसे ऐसे पढ़ रही थी ना, इतना प्यार आ रहा था कि बस क्या ही बताऊँ। चले अब बहुत सारी बातें हो गई हैं और अब हम अपना आज के लास्ट एपिसोड शेयर करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह कोई और अच्छी सी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपको अपने दीन और दुनिया की इस्लाह करने का मौका मिले। तो बस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आपकी सब्सक्रिप्शन ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो मैं बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी जल्दी मेरे चैनल को इतनी अच्छी रीच दें, व्यूज़ दें और वॉच टाइम वगैरह पूरा हो जाए तो कम से कम हम लोग थोड़ा सा ग्रो तो करने लग जाए। खैर ये तो थी एक बात, और अब हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। रेडी सेट गो। वो तब भी खिड़की के सामने बैठी थी जब हुमायूं की गाड़ी अंदर आई, और तब भी जब रात हर सू छा गई। इसकी इस घर में आखिरी रात, और वो इसे पुरसुकून तरीके से गुजारना चाहती थी। तब इसने बिल्किस को बुलवाया जिसने इसे बिस्तर पर लेटने में मदद दी। फिर वो आंखों पर बाजू रखे कब गहरी नींद में चली गई इसे पता ही ना चला। इसके जहन में अंधेरा था, गुप अंधेरा। जब इसने वो आवाज़ सुनी, तारीकी को चीरती मधुर सी आवाज़, अपनी जानिब खींचती आवाज़, महमल ने एक झटके से आंखें खोली। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। खिड़की के आगे पर्दे हटे थे। वो रात के वक्त शीशे के पट खोल रखती थी ताकि जाली से हवा अंदर आए। वहीं बाहर से कोई आवाज़ आ रही थी। इसने बेड साइड टेबल पर हाथ मारा और बटन दबाया। टेबल लैंप फौरन जल उठा। रोशनी सामने दीवार गिर खिड़की पर पड़ रही थी। रात का 1 बज रहा था। वो मध्यम सी दुख भरी आवाज़ अभी तक आ रही थी। इसने रुक कर सुनना चाहा। लफ्ज़ कुछ कुछ सुनाई देने लगे थे। अल्लाहुम्मा जाली फ़ी क़ल्बि नूरी, ए अल्लाह मेरे दिल में नूर डाल दे। महमल ने बेख्तियार साइड टेबल पर रखी बेल पर हाथ मारा। वफ़ी बसरी नूरी, और मेरी बसीरत में नूर हो। बिल्किस तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। महमल की वजह से वो किचन में ही सोती थी। जी बीबी जी।
مجھے بٹھا دو بلقیس، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں ویل چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ بلقیس سر ہلا کر آگے بڑھی، تبھی کھڑکی کے اس پار سے آواز آئی، اور میری سماعت میں نور ہو۔ بلقیس چونک کر کھڑکی کو دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کر اس کی طرف آئی، اور میرے دائیں جانب اور بائیں جانب نور ہو۔ بہت احتیاط سے بلقیس نے اسے ویل چیئر پر بٹھایا۔ اب تم جاؤ، اس نے اشارہ کیا۔ بلقیس سر ہلاتی متذبذب سی واپس پلٹی، اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو۔ مدھم چاندنی کی روشنی میں ڈوبی آواز ہر شے پر چھا رہی تھی۔ محمل نے ویل چیئر کا رخ باہر کی جانب موڑا، اور میرے آگے پیچھے نور ہو۔ آواز میں اب آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ ویل چیئر کو بمشکل گھسیٹتی باہر لائی، اور میرے لیے نور بنا دے۔ چاندنی میں ڈوبا برآمدہ سنسان پڑا تھا۔ وہ مترنم غم زدہ آواز لان میں سے آ رہی تھی، اور میری زبان اور اعصاب میں نور ہو۔ اس نے سوز میں پڑتے ہوئے ذرا سی ہچکی لی۔ محمل آہستہ آہستہ برآمدے کے آرام دہ ڈھلان سے نیچے ویل چیئر کو اتارنے لگے۔ یہ ڈھلان فرشتے نے ہی اس کو لگوا کر دی تھی، اور میرے گوشت اور لہو میں نور ہو۔ لان کے آخری سرے پر دیوار سے ٹیک لگائے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا سر نڈھال سا دیوار سے ٹکا تھا، آنکھیں بند تھی جن سے قطرہ قطرہ آنسو ٹوٹ کر رخسار پر گر رہے تھے۔ لمبے بھورے شانوں پر پڑے بال، اور میرے بالوں کھال میں نور ہو۔ محمل ویل چیئر کو گھاس پر آگے بڑھانے لگی۔ گھاس کے تنکے پہیوں کے نیچے چرمرانے لگے، اور میرے نفس میں نور ہو، اور میرے لیے نور کو بڑھا دے۔ وہ اسی طرح آنسو بہاتی بند آنکھوں سے بے خبر سی پڑتی جا رہی تھی۔ محمل ویل چیئر اس کے بالکل سامنے لے آئی۔ اے اللہ، مجھے نور عطا کر دے۔ چاندنی میں اس کے آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ فرشتے، اس نے ہولے سے پکارا۔ فرشتے کی آنکھوں میں جنبش ہوئی۔ اس نے پلکیں جدا کیا اور محمل کو دیکھا۔ وہ شاید بہت روئی تھی۔ اس کی آنکھیں متورم اور سرخ تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس کے اپنے آنسو گرنے لگے تھے۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے اسے قرآن سکھایا تھا، قرآن پڑھایا تھا، اس کی جان ان لوگوں سے چھڑائی تھی، 7 سال اس کی خدمت کی تھی۔ بہت احسان تھے اس کے محمل پر، اور آج اس نے اسے رلا دیا تھا۔ مجھے رونا ہی تو چاہیے۔ وہ سر اٹھا کر چاند کو دیکھنے لگی۔ میں نے بہت زیادتی کی ہے محمل، بہت زیادتی۔ وہ خاموشی سے اس کو سنے گئی۔ شاید ابھی فرشتے نے بہت کچھ کہنا تھا، وہ سب جو وہ پہلے نہیں کہہ سکی تھی۔ میں نے 7 سال تو جہاد جوڑی، دلیلیں اکٹھی کی، اور تم نے 7 آیتوں میں انہیں ریت کا ڈھیر بنا دیا۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا تھا، بہت یقین دلایا تھا کہ یہی صحیح ہے، مگر آج میرا یقین ٹوٹ گیا محمل۔ میں خود غرض ہو گئی تھی، کتے کی طرح خود غرض، جو ہڈی نہ ڈالنے پر بھی زبان نکالتا ہے۔ اس کے اوپر چاند کو تکتی آنکھوں سے قطرے گر رہے تھے۔ کبھی تم نے میری چاندی کی وہ انگوٹھی دیکھی ہے محمل؟ تم نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ مجھے کس نے دی تھی؟ جانتی ہو، یہ مجھے میری خالہ نے دی تھی۔ وہ انہوں نے اپنی بہو کے لیے رکھی تھی، اور اپنی وفات سے قبل وہ بہت بیمار تھی، انہوں نے وہ مجھے پہنا دی۔ میری امی ان کا مطلب سمجھتی تھی مگر خاموش رہیں۔ وہ وقت آنے پر ہمایوں سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ وقت نہیں آیا، آ ہی نہیں سکا۔ امی فوت ہوئی تو میں چپ چاپ مسجد چلی گئی۔ میں برسوں انتظار کرتی رہی کہ ہمایوں کبھی تو اس انگوٹھی کے بارے میں پوچھے گا، مگر اس نے نہیں پوچھا۔ پھر میں نے صبر کر لیا، مگر انتظار تو مجھے تھا نا۔ میں نے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام سنا تھا، مجھے اس پر اپنا ہی حق لگتا تھا۔ اور جب ایک روز ہمایوں نے مجھے کہا کہ مجھے شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، تو میں نے اس کو خالہ کی خواہش کے بارے میں بتانے کا سوچا۔ اس رات میں بہت دیر تک مسجد کی چھت پر بیٹھی رہی، اور جب میں فیصلہ نہ کر پائی تو دعائے نور پڑھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا ایک حصہ سجدے میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا قرآن سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ میں جب بھی فیصلہ نہ کر پاتی اس دعا کو پڑھتی۔ اس رات بھی میں پڑھ کر ہٹی ہی تھی کہ تم ہماری چھت پر آئیں، اور پھر تم ہماری زندگی میں بھی آ گئی۔ میں نے آج تک تمہارے لیے جو بھی کیا وہ اللہ کے لیے کیا، مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے کیا کیا کیا۔ پھر جب میں نے ہمایوں کو تمہارے لیے مسکراتے دیکھا اور اس کے لیے تمہاری آنکھوں کو چمکتے دیکھا، تو میں نے سوچا کہ تمہیں آگاہ کر دو۔ اور تمہیں یاد ہے جب ہسپتال میں تم ہمایوں کو دیکھنے آئی تھی تو میں تمہیں بتانے ہی والی تھی، مگر تم نے نہیں سنا۔ تب میں نے فیصلہ کر دیا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گی، قربانی دے دوں گی۔ تب میرا جینا اور میرا مرنا اور میری نماز اور میری قربانی صرف اللہ کے لیے تھی۔ میں نے ہر چیز بہت خلوصی دل سے کی تھی، تو خود تمہاری شادی کروائی اور اپنے تئیں میں مطمئن تھی۔ لیکن جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں پاکستان واپس آئی تو مجھے پہلی دفعہ لگا کہ شاید تم زندہ نہ رہ سکو، اور ہمایوں میرا نصیب۔ اور اس سے آگے سوچنے سے بھی میں ڈرنے لگی تھی، سو واپس چلی گئی۔
مگر ہمایوں جب بھی کال کرتا اور تمہاری مایوس کن حالت کی خبر دیتا تو مجھے لگتا ہے شاید یہی تقدیر ہے، شاید تم ہمیں چھوڑ جاؤ تب ہمایوں میرے پاس واپس آ جائے۔ مجھے لگا میری قربانی قبول ہو گئی ہے، اس کا انعام مجھے دیا جانے لگا ہے۔ مجھے بھول گیا کہ وہ قربانی تو اللہ کے لیے تھی، اللہ کو پانے کے لیے تھی، دنیا کے لیے یا ہمایوں کے لیے تو نہیں تھی۔ مگر تمہاری طرف سے ہم اتنے مایوس ہو گئے تھے کہ آہستہ آہستہ مجھے سب بھولتا گیا۔ میں ہر نماز میں ہر روز تلاوت کے بعد ہمایوں کو خدا سے مانگنے لگی۔ میں آہستہ آہستہ زمین کی طرف جھکنے لگی تو میرے ساتھ شیطان لگ گیا۔ اس کی اٹھی لمبی گردن پر آنکھوں سے نکلتے آنسو پھسل رہے تھے۔ اس کی نگاہیں ابھی اوپر چاند پر ٹکی تھیں، شاید وہ ابھی محمل کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جب میں دوبارہ واپس آئی تو اپنی زمین کی طرف جھکی ہوئی آئی، اس امید پر تمہاری خدمت کرنے آئی کہ شاید یہی دیکھ کر ہمایوں کا دل میری طرف کھنچ جائے۔ میری اس انتھک خدمت میں ریاکاری شامل ہو گئی تھی۔ مجھے اس وقت سے ڈر نہیں لگا جب میں حشر کے بڑے دن اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال نامے میں ان بڑی بڑی نیکیوں پر کانٹا لگے دیکھوں گی کہ یہ تو ریاکاری کے باعث ضائع ہو گئی، قبول ہی نہیں کی گئی۔ مجھے ڈر نہیں لگا، میں ریاکاری کرتی گئی۔ مگر یقین کرو قرآن مجھ سے نہیں جھوٹا، میں تب بھی روز اسے پڑھتی تھی، مگر میرا جینا مرنا نماز اور قربانی ہمایوں کے لیے ہو گئی تھی۔ یکدم بادل زور سے گرجے اور اگلے ہی لمحے بارش کے ٹپ ٹپ قطرے گرنے لگے، مگر وہ دونوں بے خبر بیٹھی تھی۔ پھر ایک دن معیز چلا آیا، اسے آرزو نے بھیجا تھا۔ وہ ان گزرے سالوں میں کئی دفعہ ہمایوں سے رابطے کی کوشش کر چکی تھی، مگر اس نے جب توجہ نہ دی تو اس نے معیز کو بھیجا۔ اس کے پاس تصویریں تھیں اور وہ کاغذ۔ ہمایوں نے مجھ سے پوچھا تو کاغذ کی بابت میں نے سچ بولا، مگر جب اس نے تصویریں میرے سامنے پھینکی تو میں خاموش ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جعلی ہیں، مگر ٹیکنیکلی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ ہیں یا نہیں۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہ تھا، مگر میرا دل بار بار کوئی میرے اندر وہ آیت دہراتا تھا، کیوں نہیں تم نے کہا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے؟ وہ آیت بھی ایک ایسی ہی محترم ہستی کے لیے نازل ہوئی تھی جس کے اوپر لگے بہتان کی حقیقت سے مومنین بے خبر تھے۔ پھر بھی اللہ نے ان کو سرزنش کی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کردار کی کتنی سچی ہے تم نے اس کی حمایت نہیں کی۔ میں ہمایوں کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی، وہ میرے اوپر چلا رہا تھا اور مسلسل کوئی میرے اندر کہہ رہا تھا یہ ایک کھلم کھلا بہتان ہے۔ میں نے سر اٹھایا، ایک نظر ہمایوں کو دیکھا، وہ ہمایوں جس سے میں نے بہت محبت کی تھی، اور پھر میں نے کہہ دیا کہ میں اس کے بارے میں لا علم ہوں۔ تب ایک دم میرے اندر باہر خاموشی چھا گئی، وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ تب ہمایوں نے معلوم نہیں کہاں سے وہ ٹیپ نکالی اور مجھے سنوائی۔ اس میں کسی انگوٹھی کا تذکرہ تھا۔ اس نے معیز کی کئی بات دہرائی کہ کیا اس روز فواد تمہیں پرپوز کرنے کا جھانسا دے کر باہر لے گیا تھا۔ تب پھر سے کسی نے میرے اندر کہا اللہ خیانت کار کی چال کی رہنمائی نہیں کرتا، مگر وہ اب آواز کمزور پڑ چکی تھی۔ مجھے امانت کے سارے سبق بھول گئے۔ میں نے اسے وہ بتا دیا جو تم نے مجھے بتایا تھا۔ تب وہ مجھ پر بہت چیخا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے اس کے سر تھوپ دیا ہے۔ اس نے بہت مشکل سے دل بڑا کر کے اس بات کو نظر انداز کیا تھا کہ تم کس طرح پہلی دفعہ اس کے گھر لائی گئی تھی، مگر یہ بات کہ فواد کا اور تمہارا کوئی افیئر تھا اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میرے ایک فکرے نے ہر چیز پر تصدیق کی مہر لگا دی۔ وہ مجھ پر کبھی ایسے نہیں برسا تھا جیسے اس رات برسا تھا۔ میں ساری رات روتی رہی، نامعلوم غم کس بات کا زیادہ تھا، خیانت کا یا ہمایوں کے رویے کا۔ میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، مگر ہمایوں نے اگلی صبح مجھ سے ایکسکیوز کر لیا۔ میں چپ چاپ سنتی رہی۔ تب آخری دفعہ میرے دل سے آواز آئی کہ اس کو بتا دو کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، مگر میں چپ رہی۔ میں نے خواہشات کی پیروی میں چلنا شروع کر دیا اور میں بھٹک گئی۔ وہ کراچی چلا گیا اور میں کئی دن تک تمہیں دیکھنے ہسپتال نہیں جا سکی، پھر میں مسجد بھی نہیں جا سکی۔ اس دن میں نے خیانت کی محمل، اس دن سے آج تک 3.5 سال ہونے کو آیا، میں قرآن نہیں کھول پائی۔ ہاں، نمازیں میری آج بھی ویسے ہی لمبی ہے، میں سجدوں میں گر کر ہمایوں کو اب بھی مانگتی ہوں، مگر قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ بارش تڑا تڑ برس رہی تھی، فرشتے کے برے بال بھیگ چکے تھے، موٹی موٹی گیلی لٹیں چہرے کے اطراف میں چپک گئی تھی۔ وہ ابھی تک اوپر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کراچی سے آیا تو بدل گیا تھا۔ پھر ایک روز اس نے مجھے پرپوز کیا، اچانک، بالکل اچانک سے، اور مجھے لگا میری ساری قربانیاں مستجاب ہو گئی ہیں۔ پھر مڑ کر پیچھے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ تم سے بہت بدظن ہو چکا تھا، مگر میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ تمہارے علاج کروانا مت چھوڑے۔ موسلادھار بارش میں بار بار بجلی چمکی تو پل بھر کو سارا لان روشن ہو جاتا۔ فواد نے کئی دفعہ فون کر کے تمہارا پوچھنا چاہا،
میں نے اسے کبھی کچھ نہیں بتایا، بس اس کی بات سن کر کچھ کہے بنا ہی بند کر دیتی۔ وہ بہت بدل گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر ایک دفعہ اسے اس سارے کھیل کا علم ہو گیا تو وہ ہمایوں کے پاس آ کر اسے سب بتا دے گا۔ مشکل ہی تھا کہ ہمایوں اس کا یقین کرے، مگر اس ڈر سے میں نے اسے کبھی کچھ نہیں پتہ لگنے دیا۔ مجھے ہمایوں نہیں چاہیے فرشتے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے اپنی بہن چاہیے۔ مجھے بھی ہمایوں نہیں چاہیے، مجھے بھی اپنی بہن چاہیے۔ اس نے بھیگی آنکھوں کا رخ پہلی دفعہ محمل کے چہرے کی طرف کیا۔ محمل نے اس کے گھٹنوں پر رکھے ہاتھ پکڑ لیے۔ ان میں آج چاندی کی وہ انگوٹھی نہیں تھی۔ بارش زور سے ان دونوں پر برس رہی تھی۔ میں نے فواد کو فون کر دیا، وہ پہنچنے والا ہوگا۔ وہ خاصا سمجھدار بندہ ہے، ایسے ثبوت لائے گا کہ ہمایوں اسے جھٹلا نہ سکے۔ وہ ابھی آ کر ہمایوں کو سب کچھ بتا دے گا۔ ابھی کل دوپہر میں خاصا وقت ہے، تمہاری عدت ختم نہیں ہوئی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ حقیقت جان کر رہ نہیں سکے گا اور تمہیں واپس اپنائے گا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے، اٹھی اور پھر ویل چیئر کی پشت تھام لی۔ بس مجھ پر ایک احسان کرنا، ہمایوں کو مت بتانا کہ میں نے خیانت کی۔ میں نے اس کی نظروں میں گرنا نہیں ہے۔ بظاہر میں نے جھوٹ بولا، مگر مجھے تمہارا راز نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ میں اس سے کہہ دوں گی کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ میں فواد کے سامنے تمہاری تائید کروں گی، مگر تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ جانتا ہے کہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتی، خیانت نہیں کرتی۔ اس نے ان تصویروں پر نہیں، مجھ پر یقین کر کر تمہیں طلاق دی تھی۔ تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ اس کی ویل چیئر دھکیلتی آہستہ آہستہ بے خودی سی کہہ رہی تھی۔ محمل نے سر جھکا لیا۔ وہ فرشتے کو نہیں بتا سکتی تھی کہ آج وہ پھر زمین کی طرف جھک رہی ہے، مگر اسے پتہ نہیں ہے۔ تم ہمایوں کو واپس لے لو محمل، وہ تمہارا ہے، اسے تمہارا ہی رہنا چاہیے۔ وہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر پلٹ گئی۔ کمرے میں اسی طرح نیم اندھیرا تھا، کھڑکی کے پردے ہٹے تھے، ٹیبل لیمپ ابھی تک جل رہا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتی آگے بڑھی اور لیمپ کا بٹن بجھایا۔ ایک دم کمرے میں اندھیرا پھیل گیا، بس کھڑکی کے پار بارش کے قطرے گرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ وہیں کھڑکی کے سامنے بیٹھی برستی بارش کو دیکھے گئی۔ بہت پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آیا اس کو، انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اسے اسی کے ہاتھوں توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس سے لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔ اللہ نے اسے انہی لوگوں کے ہاتھوں توڑا تھا جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، ہمایوں، فرشتے اور تیمور۔ تب ہی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ وہ گاڑی بار بار ہارن بجا رہی تھی۔ تب اس نے برستی بارش میں ہمایوں کو گیٹ کی طرف جاتے دیکھا۔ اس نے گیٹ کھولا تو ایک گاڑی زن سے اندر داخل ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ تیزی سے باہر نکلا۔ وہ فواد ہی تھا، وہ پہچان گئی تھی، ویسا ہی تھا، بس آنکھوں پر فلیم لیس گلاسز تھے اور بالوں کا کٹ زیادہ چھوٹا ہو گیا تھا۔ کیا ہمایوں اس کی بات سن لے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تبھی فواد نے لپک کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور کسی کو بازو سے کھینچ کر باہر نکالا۔ محمل دھک سے رہ گئی۔ وہ معیز تھا، پتلا لمبا نوجوان جس کی میس بھیگ رہی تھی۔ فواد اس کو پکڑ کر ہمایوں کے سامنے لایا جو قدرے چونکا ہوا کھڑا تھا۔ برستی بارش کا شور بہت تیز تھا، ان کی باتوں کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ تینوں بارش میں بھیگتے کھڑے تھے۔ فواد زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا، ہمایوں سینے پر ہاتھ باندھے صرف خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کی محمل کی طرف پوچھ تھی، وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی، اور تب اس نے معیز کو ہاتھ جوڑے دیکھا۔ شاید اس کے چہرے پر بارش کے قطرے تھے، یا شاید وہ رو رہا تھا۔ روتے ہوئے، کچھ کہتے ہوئے وہ ہمایوں سے معافی مانگ رہا تھا، اور تب اس نے فرشتے کو باہر آتے دیکھا۔ وہ بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ محمل نے ہاتھ بڑھا کر پردہ برابر کیا۔ وہ اس منظر کو اب مزید نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد اس نے فرشتے کی آواز سنی۔ وہ فواد اور معیز کو ادھر لا رہی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ محمل کی اس کی طرف پشت تھی۔ محمل، فواد کی بھرائی ہوئی آواز اسے سنائی دی۔ معیز نے ہمایوں کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو محمل، مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ آپا ہمیں معاف کر دو۔ وہ معیز تھا، وہ رو رہا تھا۔ اماں اور آرزو آپا نے مجھے یہ سب کرنے کو کہا تھا۔ آپا اماں بہت بیمار ہے، وہ پہلے جیسی نہیں ہے، وہ سارا دن چیختی چلاتی ہیں۔ آپا ہمیں، وہ کہہ رہا تھا اور کوئی دھیمے سے انداز کے اندر بولا تھا، بس تم یتیم کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ آپا، آرزو آپا نے خودکشی کر لی ہے، آج ہمایوں بھائی نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ اماں سنبھل نہیں پا رہی ہیں، ہمیں بد دعا مت دینا آپا۔ جاؤ معیز، میں نے تمہیں معاف کیا، سب کچھ معاف کیا، وہ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ آپا دعا کرو، آرزو آپا بچ جائیں، ان کے لیے بد دعا مت کرنا۔ میں دعا کروں گی، تم جاؤ معیز، ان کا خیال رکھنا، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بلکہ تم نے تو مجھے انسانوں کی محبت اور وفا کی حقیقت دکھائی۔
تمہارا شکریہ معیز، تم جاؤ۔ اور وہ ویسے الٹے قدموں پلٹ گیا۔ کیا تم ہمیں معاف کر سکتی ہو محمل؟ وہ شکست خوردہ ٹوٹا ہوا شخص آغا فواد ہی تھا۔ میں نے معاف کیا، سب معاف کیا۔ وہ اب بھی پیچھے نہیں مڑی۔ آغا جان کو آدھے جسم کا فالج ہو گیا ہے، وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ ممی ان کے غم کی وجہ سے نہ زندوں میں رہی نہ مردوں میں۔ سدرا کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ اس کے خاندانی سسرال والے اس کو میکے نہیں آنے دیتے۔ وہ اس کے یتیم بچے اپنے گھر میں اس سے بدتر زندگی گزار ہیں جو تم نے اور مسرت چچی نے گزاری تھی۔ مہرین کو مجھے کچھ مت بتائیں فواد بھائی پلیز، میں نے معاف کیا، سب معاف کیا، مجھے سب بتا کر اور دکھ نہ دے، ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اس کے نرم لہجے میں منت تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ تمہارا حصہ ہے، ان تمام سالوں کے منافع سمیت فرشتے کا حصہ میں اسے ادا کر چکا ہوں۔ ہو سکے تو ہمارے لیے دعا کرنا۔ وہ ایک فائل اور ایک مہر بند لفافہ اس کے بیڈ کی پائتنی پر رکھ کر واپس مڑ گیا تھا۔ محمل نے گردن پھیر کر دیکھا۔ وہ سر جھکایا نادم و شکستہ حال جا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ آغا فواد کا کیا انجام ہوا، مگر یہ دنیا انجام کی جگہ تھوڑی ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ اپنے گناہ نظر آنا بھی ایک امتحان ہے، اصل فیصلہ تو روز حساب ہی ہوگا۔ اس کے بیڈ کی پائتنی پر چند کاغذات رکھے تھے، وہ کاغذ جو کبھی اس کی زندگی کا محور تھے، مگر آج اس نے اس پر دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ انہی کاغذوں کے لیے اس نے فواد کا جھانسا قبول کیا تھا، آج فواد نے اسے خود لا دیے تھے، مگر کتنی بھاری قیمت تھی اس غلطی کی جو اسے چکانی پڑی تھی۔ کچی عمر کے کچے سودے۔ بارش دھیمی ہو چکی تھی، کھڑکی کی جالیاں گیلی ہو چکی تھی، ان سے مٹی کی سوندھی خوشبو آ رہی تھی۔ بہت دیر تک وہ وہیں بیٹھی خوشبو سونگتی رہی، اسے لاشعوری طور پر اس کا انتظار تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اس کے کمرے میں ضرور آئے گا۔ کافی لمحے بیت گئے تو اس نے چوکھٹ پر آہٹ سنی۔ وہ آہستہ سے مڑی۔ ہمایوں تھکا ہارا سا دروازے میں کھڑا تھا۔ یہ وہ دروازہ تھا جو اس نے محمل کی موجودگی میں کبھی پار نہیں کیا تھا۔ یہ وہ چوکھٹ تھی جس پر وہ کبھی سوال ہی بند کر نہیں آیا تھا، مگر آج وہ آیا تھا۔ اس کے تھکے تھکے ٹوٹے قدم آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے تھے۔ محمل، ٹوٹی ہوئی آواز میں اس نے پکارا تھا، اور پھر وہ پورے قد سے گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آن گرا تھا۔ مجھے معاف کر دو محمل۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر صدیوں کی تکان تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت دور چلا گیا تھا۔ اس نے تعصب سے ہمایوں کو دیکھا۔ پہلے بھی وہ اس سے اس کا سب کچھ چھین کر لے گئی تھی، آج بھی وہ مانگ ہی رہی تھی، مانگنے ہی آئے تھے۔ سب خود غرض تھے، ہر ایک کو اپنے ضمیر کے بوجھ سے نجات چاہیے تھی۔ محمل ابراہیم تو کہیں بھی نہیں تھی، میں نے صرف فرشتے کی بات پر۔ اور آج وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے اس سے صرف ایک مسئلہ پوچھا تھا، اس نے خود غلط اخذ کیا تھا، میں نے صرف فرشتے کی وجہ سے۔ کیا آپ نے پہلے زندگی کے سارے فیصلے فرشتے کے دماغ سے کیے تھے اے ایس پی صاحب؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ آپ چھوٹے بچے تھے جو نہیں جانتے تھے کہ میرے رشتہ دار میرے کھلے دشمن ہیں؟ آپ ان پڑھ رہے جاہل تھے جو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایسی تصویریں تو ہر گلی محلے میں بن جاتی ہیں۔ محمل، یقین کرو میں… ایک منٹ اے ایس پی صاحب، میں نے کئی مہینے سے آپ کی سنی ہے، آج آپ میری سنیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فرشتے کے کہے پر یقین کر لیا، آج میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے فرشتے سے پوچھا ہی کیوں؟ آپ نے میری طرف سے اتنے بدگمان تھے کہ آپ کو دوسروں سے پوچھنا پڑا؟ کیوں نہیں آپ نے وہ تصاویر معیز کے منہ پر دے ماری؟ کیا آپ بہت قابل پولیس آفیسر نہیں تھے؟ کیا آپ کو کھرا اور کھوٹا الگ کرنا نہیں آتا تھا؟ کیا آپ آرزو کی خصلت کو نہیں جانتے تھے؟ یا شاید آپ کی دلچسپی ایک بیمار بے ہوش عورت میں ختم ہو گئی تھی؟ شاید آپ کو میری خدمت سے دور بھاگنے کا ایک بہانہ چاہیے تھا، آپ آزاد ہونا چاہتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ مجھے صفائی کا ایک موقع تو دیتے، ایک بار تو پوچھتے کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے، مگر آپ خود بھی مجھ سے تھک گئے تھے۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا ہمایوں کہ اگر میری جگہ آپ یوں بیمار ہوتے اور میں آپ کے ساتھ یہی کرتی تو آپ کی کیا حالت ہوتی؟ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا۔ تبھی کھلے دروازے سے تیمور بھاگتا ہوا اندر آیا۔ شور سن کر وہ نیند سے جاگا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اس کے گھٹنوں سے لپٹ گیا، مگر ہمایوں اور محمل اس کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ محمل، مجھے معاف کر دو، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ ہمایوں نے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر محمل ایک دم پیچھے کوئی۔ لیکن اب میں ایسا نہیں چاہتی۔ ٹوٹے دھاگے کو دوبارہ جوڑا جائے تو اس میں ایک گرہ رہ جاتی ہے، ہمارے درمیان بھی وہ گرہ رہ گئی ہے، سو اس دھاگے کو ٹوٹا ہی رہنے دیں۔ محمل، وہ بے یقین تھا۔ معافی کے لیے جڑے ہوئے اس کے ہاتھ نیچے گر گئے۔ محمل نے گہری سانس لی۔
میں نے آپ کو معاف کر دیا ہمایوں، دل سے معاف کر دیا، مگر اب رجوع کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ گو کہ آپ کو رجوع کرنے کے لیے میری اجازت نہیں چاہیے، مگر میری خوشی کا خیال رکھنا ہے تو یہ مت کریں۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنیں۔ درمیان میں آ گئی تھی، مگر محمل تم، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر آج وہ نہیں سن رہی تھی۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہی ہے ہمایوں، میرا بیٹا میرے پاس ہے، فواد نے مجھے میرا حصہ بھی لا دیا ہے، میں لوگوں کی محتاج نہیں رہی۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، وہ آپ کا انتظار کرے گے۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہمایوں نے گردن موڑ کر دیکھا، فرشتے وہاں کھڑی رو رہی تھی۔ ہمایوں کو گردن موڑتے دیکھ کر وہ منہ پر ہاتھ رکھے باہر کو بھاگ گئی۔ آپ اس کا اور امتحان نہ لیں، اس سے آپ شادی کر لیں، میں اور تیمور ایک دوسرے کو بہت ہے، ہمارا تیسرا اللہ ہے، آپ ہمیں جانے دیں، اب ہمارے ساتھ ناممکن ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی محمل۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور شکستہ قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ بند کر جائیے گا۔ اس کے الفاظ پر وہ ذرا دیر کو رکا مگر پلٹا نہیں۔ اب شاید وہ پلٹنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ بہت آہستہ سے وہ باہر نکلا اور کمرے کا دروازہ بند کر گیا۔ وہ محمل کی زندگی سے جا چکا تھا۔ 2 آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹے اور گردن پر لڑک گئے۔ فرشتے کہتی تھی کہ اس نے سنا نہیں، جب وہ برسوں پہلے اس ہسپتال میں کچھ بتانا چاہتی تھی۔ حالانکہ وہ منظر تو اسے آج بھی یاد ہے، جو وہ نرس کے پکارنے پر اٹھی تھی، فرشتے کی ادھوری بات سن کر ہی اٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ فرشتے ہمایوں کو پسند کرتی ہے، مگر جب فرشتے نے خود اپنے رویے سے یقین دلایا تو وہ بھی بظاہر خود کو مطمئن کرنے لگی کہ بھلا فرشتے ایسے جذبات کیوں رکھے گی۔ مگر دور اندر وہ ہمیشہ سے جانتی تھی اگر آرزو کو درمیان میں نہ دیکھا ہوتا تو وہ کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی کہ ہمایوں کس سے شادی کرے۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ فرشتے کیوں ان کی شادی کے بعد باہر چلی گئی تھی، وہ سب جانتی تھی، یہ بھی کہ اب وہ معذور ہو گئی ہے، ایک بے کشش عورت بن گئی ہے۔ ہمایوں نادم ہو کر پلٹا تو تھا مگر تھا تو مرد ہی، کب تک اس سے بندھا رہتا، جو کانوں کا اتنا کچا تھا کہ اس ایک فون کال میں ایک انگوٹھی کا ذکر اس کی سمجھ میں آیا اور اس کی مسلسل فواد بھائی کی تکرار میں بھائی کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کب تک اس کا رہتا؟ ایک نہ ایک دن پھر وہ کسی دوسری عورت کی طرف چلا جاتا، تب بھی وہ اکیلی رہ جاتی، مگر تب وہ شاید برداشت نہ کر پاتی۔ اس میں بار بار ٹوٹنے کا حوصلہ نہیں تھا، سو اس نے ٹوٹا ہوا برتن بننے کا سوچا۔ فرشتے نے اعتراف کیا تھا، معافی نہیں مانگی تھی۔ ہمایوں نے معافی مانگی تھی مگر اعتراف نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں سمجھتے تھے کہ وہ بری ذمہ ہو گئے۔ خیر، تیمور، اس نے گود میں سر رکھے تیمور کے نرم بھورے بالوں کو پیار سے سہلایا۔ وہ کچی نیند میں تھا۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ میں یوسف علیہ السلام کے ذکر پر اداس کیوں ہو جاتی ہوں، ہے نا؟ جی ماما، وہ نیم غنودہ سا بولا۔ پتہ ہے میں کیوں اداس ہو جاتی ہوں؟ اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ کیونکہ وہ بہت صبر والے تھے اور وہ اپنے والد کے بہت پیارے تھے۔ اسے بولتے ہوئے کچھ اور بھی یاد آیا، مگر ان کے اپنے بھائیوں نے ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ مناظر تیزی سے چل رہے تھے۔ پھر ان کو چند درہم کے عوض مصر میں بیچا گیا، ان پر بہتان لگایا گیا، ان کو برسوں قید میں رکھا گیا، اور پھر ایک دن آیا جب وہ اسی مصر کے فائنانس منسٹر بنے جس میں کبھی ان کو بیچا گیا تھا۔ ان کو اپنا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا، اور وہ جنہوں نے ان پر تہمتیں لگائی تھی اور جنہوں نے ان کو ان کے گھر سے بے دخل کیا تھا، وہ ان کے پاس معافی مانگنے آئے تھے، مگر اس عظیم ہستی نے کچھ نہیں جتایا، کچھ نہیں گنوایا، سب کو معاف کر دیا۔ میں اس لیے اداس ہوتی ہوں تیمور کہ میں صبر کے اس مقام پر کبھی نہیں پہنچ سکی۔ کیا تم سن رہے ہو؟ اس نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا اور پھر جھک کر اس کے بالوں کو چوما۔ تیمور گہری نیند سو چکا تھا۔ ٹی وی لاؤنج کی مرکزی دیوار پر بڑی سی پلازما اسکرین لگی تھی، اس پر ایک خوبصورت منظر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ روشنیوں سے منور ایک بڑا سا ہال، ہزاروں لوگوں کا مجمع، اسٹیج پر بیٹھی نامور دینی شخصیات اور روسٹرم پر کھڑا وہ شخص جو لیکچر دے رہا تھا۔ ٹی وی کے سامنے صوفے پر بیٹھے ہمایوں داؤد نے ریموٹ اٹھا کر آواز اونچی کی۔ والیوم کے بڑھتے نقطے اسکرین پر موجود شخص کے کوٹ پر نمودار ہوئے تھے۔ ہمایوں نے ریموٹ رکھ دیا۔ اب وہ بنا پلک جھپکے ساکت بیٹھا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ یہ فیصلہ آج نہیں ہوا، بلکہ 20ویں صدی کے اوائل میں ہی ہو گیا تھا کہ قرآن صرف عربی کا قرآن ہے، اس کے تراجم قرآن نہیں ہے۔ وہ روشن چہرے والا شخص اپنے خوبصورت انگریزی لب و لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، چہرے پر نفاست سے تراش دیدہ داڑھی تھی اور سر پر سفید جالی دار ٹوپی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی، کانچ سی بھوری چمکتی ہوئی،
اور مسکراہٹ بہت دل فریب تھی۔ کچھ تھا اس کی محصور کن شخصیت میں کہ ہزاروں لوگوں سے بھرے ہال میں سناٹا تھا، سب سانس رو کے اس کی بات سن رہے تھے۔ آج کے دور کا مسلم جب قرآن کھولتا ہے تو کہتا ہے کہ اسے اس میں وہ انداز کلام نظر نہیں آتا جس کے وہ قصے بچپن میں سنتا آیا تھا، وہ انداز کلام جسے سنتے ہی عرب کے لوگ لاجواب ہو جاتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے، فوراً ایمان لے آتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس قرآن کا لاکھ انکار کرنے کے باوجود ابو جہل بن ہشام جیسے لوگ بھی چپ چاپ کر اسے سنتے تھے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس میں وہ بات نہیں نظر آتی جو ان عربوں کو نظر آتی تھی؟ ہمیں کیوں یہ صرف قصوں کا مجموعہ لگتا ہے جن کے درمیان چند نصیحتیں ہیں اور نماز روزے کے احکام؟ ہمایوں نے ریموٹ اٹھا کر دوبارہ آواز اونچی کی اور پھر مضطرب انداز میں اسے واپس رکھ دیا۔ کیا آپ نے ڈاکٹر موریس بکائی کا واقعہ سنا ہے؟ اس نے لمحے بھر کو توقف کیا اور پورے ہال پر نگاہ دوڑائی۔ سب دم سادے اس کو سن رہے تھے۔ ڈاکٹر موریس بکائی ایک فرینچ ڈاکٹر ہیں۔ وہ اپنے پاس آنے والے ہر مسلمان مریض سے کہتے ہیں کہ قرآن حق نہیں ہے بلکہ ایک من گھڑت کتاب ہے۔ مریض بیچارے آگے سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ جب شاہ فیصل ان کے پاس زیر علاج تھے، انہوں نے یہی بات شاہ فیصل سے کہی تھی۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ڈاکٹر بکائی نے کہا، ہاں پڑھا ہے۔ شاہ فیصل نے پوچھا کہ کیا پڑھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اس پر شاہ فیصل نے کہا، پھر تم نے قرآن نہیں پڑھا کیونکہ قرآن صرف عربی میں ہے۔ ڈاکٹر بکائی نے اس کے بعد 2 سال لگا کر عربی سیکھی اور پھر جب انہوں نے اصل قرآن پڑھا تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا۔ جو عربی ہم پڑھتے ہیں اس کا لٹرل ورڈ میننگ ہمیں نہیں آتا، اور اس کا جو اردو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ نے نہیں اتارا ہوتا۔ کسی حد تک یہ تراجم اثر کر جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی قرآن کا اصل جاننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عربی کا قرآن پڑھے۔ ہمایوں کے صوفے کے پیچھے جانے کب آہستہ سے فرشتے آ کھڑے ہوئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ پوری عربی سیکھیں یا آپ صرف قرآن کی عربی سیکھیں، اور صرف قرآن کی عربی سیکھ کر بھی آپ بالکل درست طور پر اصل قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ اینی کوسچن؟ اس نے رک کر ہال پر نگاہ دوڑائی۔ اسٹیج کے سامنے نیچے لگے مائک کے قریب کھڑی ایک پاکستانی لڑکی فوراً آگے بڑھی اور مائک تھاما۔ السلام علیکم ڈاکٹر تیمور۔ وعلیکم السلام۔ وہ سر کے خفیف اشارے سے جواب دیتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، مجھے آپ کی بات سن کر یہ سب بہت مشکل لگ رہا ہے۔ عربی بہت مشکل ہے اور پیچیدہ زبان ہے۔ یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، عام آدمی اسے کیسے سیکھ سکتا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرایا، اپنا چہرہ مائک کے قریب لایا۔ بالکل ایسے جیسے ہمارے ملک کے عام آدمی نے دنیا کے علوم حاصل کرنے کے لیے انگریزی سیکھی۔ وہ بھی ہماری زبان نہیں ہے مگر ہمیں آتی ہے۔ کیا نہیں آتی؟ عربی سیکھنا تو زیادہ آسان ہے، اس لیے بھی کہ یہ اردو سے بہت قریب ہے۔ لڑکی نے لاجواب ہو کر گہری سانس بھری۔ پیچھے پورے ہال میں ایک تبسم بکھر گیا۔ میرا ایک کوسچن ہے سر۔ ایک نوعمر لمبا سا لڑکا مائک پر آیا۔ میں نے آپ کے پچھلے لیکچر سے متاثر ہو کر قرآن سیکھنا شروع کیا تھا، مگر قرآن پڑھتے اب مجھ پر پہلے والی کیفیت طاری نہیں ہوتی، دل میں گداز نہیں پیدا ہوتا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا ذہن بھٹک رہا ہوتا ہے۔ تیمور نے مائک قریب کیا، پھر بغور اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے؟ جی۔ وہ بھونچکا رہ گیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن صرف صادق اور امین کے دل میں اترتا ہے۔ میں نے اس کتاب کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو امانت کی راہ سے ذرا سے پھسلے اور پھر ان سے قرآن کی حلاوت چھین لی گئی، اور پھر کبھی وہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ بات کرتے کرتے ہوئے تیمور ہمایوں کی کان سے بری آنکھوں میں ایک کرب ابھرا تھا۔ اس کے صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھے فرشتے ساکت کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے دیوار میں شیلف بنا تھا، ایک طرف میز تھی، میز پر تازہ طے کی ہوئی جا نماز ابھی رکھی گئی تھی۔ ساتھ شیلف کے سب سے اوپر والے خانے میں احتیاط سے غلاف میں لپٹی ایک کتاب رکھی تھی۔ اس کا غلاف بہت خوبصورت تھا، سرخ ویلویٹ کے اوپر سلور ستارے، مگر گزرتے وقت نے غلاف کے اوپر گرد کی ایک تہہ جما دی تھی، اور وہ شیلف اتنا اونچا تھا کہ اس تک اسٹول پر چڑھے بغیر ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ جس شخص میں صداقت اور امانت ہوتی ہے وہ واقعی قرآن حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اسکرین پر وہ روشن چہرے والا شخص کہہ رہا تھا، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عرب معاشرے کے بارے میں عموماً تاثر یہ رکھتے ہیں کہ وہ بہت جاہل گنوار لوگ تھے اور بیٹیوں کو زندہ دبانے والے وحشی تھے، لیکن ان لوگوں میں بہت سی خوبیاں بھی تھی۔ وہ مہمان نواز تھے، عہد کی پاسداری کرتے تھے۔ جہاں تک بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا تعلق ہے
تو یہ کام عرب کے کچھ غیر قبائل کرتے تھے، اور اس وقت بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں جو فدیہ دے کر ان بچیوں کو چھڑاتی تھی۔ اور رہی بات صداقت کی، تو عرب معاشرے میں جھوٹ بولنا انتہائی قبیح عمل سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس شخص پر حیران ہوتے تھے جو جھوٹ بولتا تھا۔ اسی لیے ان لوگوں کو قرآن دیا گیا تھا، اور اسی لیے ہم لوگ اس کی سمجھ سے محروم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ نہ تو ہم سچ بولتے ہیں اور نہ ہی امانت کا خیال رکھتے ہیں، بھلے وہ کسی ذمہ داری کی امانت ہو، کسی کی عزت کی یا کسی کے راز کی۔ محمل مسکرا کر ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سیمینار دوحہ سے لائیو آ رہا تھا۔ سیمینار ختم ہوتے ہی تیمور نے فلائٹ لینی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ رات کے کھانے پر وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ابھی اس نے تیمور کے لیے اسپیشل ڈنر کی تیاری بھی شروع کرنا تھی، سو وہ پروگرام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیمور کے لیے کھانا وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے خود تیار کرتی تھی، ایک ایک سبزی خود کاٹتی تھی۔ ہاں، آغا جان کا پرہیزی کھانا ملازمہ بنا لیتی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے ایک طرف سے نکلتی ہوئی آغا جان کے کمرے کے دروازے کے باہر رکی اور اسے حوالے سے کھٹکھٹا کر کھولا۔ آغا جان، آپ نے ناشتہ کر لیا؟ وہ بیڈ پر لیٹے تھے، ان کے ہونٹ فالج کے باعث ذرا ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ اس کی آہٹ سن کر انہوں نے آنکھیں کھولے اور پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ جب سے وہ اپنی اولاد پر بوجھ بنے تھے، محمل انہیں اپنے پاس لے آئی تھی۔ تیمور کہہ رہا تھا وہ رات تک پہنچ جائے گا۔ وہ آگے بڑھی اور کھڑے کھڑے ان کا ہاتھ نرمی سے تھامے بتانے لگی، میں رات کو کچھ اسپیشل بنانے کا سوچ رہی ہوں، کتنے دنوں بعد ہم تینوں اکٹھے کھانا کھائیں گے، ہے نا؟ آغا جان نے پھر مسکرانے کی صحیح کی۔ اس کوشش میں ان کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گر گئے۔ آپ فکر مت کیا کریں، میں ہوں نا آپ کے پاس، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی آپ کو بھی دے گا۔ اس نے نرمی سے ان کے آنسو صاف کیے۔ اچھا، مجھے مسجد میں ایک لیکچر دینا ہے، بس گھنٹہ لگے گا، میں ابھی چلتی ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گی، پھر ڈنر کی تیاری بھی کرنی ہوگی۔ وہ گھڑی دیکھتی جانے کے لیے مڑی۔ آغا جان اب سسک کر رو رہے تھے۔ باہر آ کر وہ سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے رکی۔ سامنے کیل پر اس کی پونی لٹکی تھی۔ اس نے پونی اٹھائی اور لمبے بال سمیٹ کر اونچی پونی میں جکڑ دیے، پھر ایک آئینے میں خود کو دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ آج بھی اتنی ہی سبھی، تر و تازہ اور خوبصورت تھی جتنی برسوں پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ اونچی پونی آج بھی اس پر اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی جتنی پہلے لگتی تھی، اور آج بھی ہر صبح وہ وہیں جاتی تھی جہاں پہلے جایا کرتی تھی۔ اس نے ٹی وی بند کیا۔ تیمور کا پروگرام ختم ہو چکا تھا، اور میز سے اپنا بیگ اور سفید جلد والا قرآن اٹھائے آغا ہاؤس سے باہر نکل آئی۔ وہ مسجد جانے سے قبل 15 منٹ کے لیے بس اسٹاپ ضرور جایا کرتی تھی۔ اسے کئی برسوں سے اس سیاہ فام لڑکی کی تلاش تھی جس نے اس تک قرآن پہنچایا تھا۔ وہ ایک دفعہ اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ سنہری سی صبح اتری تھی، دور کہیں پرندے بول رہے تھے۔ وہ دھیمی رفتار سے چلتی، سفید جلد والا قرآن سینے سے لگائے بینچ پر آ بیٹھی۔ ہر صبح کی طرح آج بھی وہ اسی مہم سی امید پر ادھر آئی تھی کہ شاید وہ لڑکی آ جائے۔ رات خوب بارش ہوئی، سرمئی سڑک ابھی تک گیلی تھی۔ وہ سر جھکائے اداس سے بیٹھی سڑک پر چلتی چونٹیاں دیکھ رہی تھی۔ 15 منٹ ختم ہونے کو آئے مگر وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔ مایوس ہو کر محمل نے جانے کے لیے بیگ اٹھایا، تب اسے سڑک پر چند قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ ایک لڑکی دور سے چلتی آ رہی تھی، کندھے پر کالج بیگ، ہاتھ میں موبائل، شولڈر کٹ بال کیچر میں جکڑے، جینس پر کرتا پہنے، چنگم چباتی، قدرے جھنجھلائی ہوئی سی۔ وہ دھپ سے آ کر اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھی۔ محمل یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ لڑکی روز اس وقت ادھر آتی تھی، مگر آج سے پہلے وہ اسے دیکھ کر اتنی چونکی نہیں تھی۔ اب وہ پاؤں جھلاتی ہوئی اکتا کر موبائل کے بٹن پریس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، زیر رب غصے سے بڑبڑا کر اس نے بٹن زور سے دبایا اور موبائل بیگ میں پھینکا۔ وہ ابھی تک یوں ہی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ بہت دھیرے سے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ وہ لڑکی ادھر ادھر گردن گھماتی تنقیدی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ دفتن محمل کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ چونکی۔ محمل نے ذرا سنبھل کر نگاہیں جھکا لی۔ نیچے اس لڑکی کا بیگ پڑا تھا جس پر جگہ جگہ چاک سے اس کا نام لکھا تھا، عشا حیدر۔ وہ زیر لب مسکرا دی۔ بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے چنگم چبانا روک کر ایک دم محمل کو مخاطب کیا۔ محمل نے نرمی سے نگاہیں اٹھائیں۔ جی، میں روز آپ کو دیکھتی ہوں، اور اس نے محمل کی گود میں بیگ کے اوپر رکھے سفید کور والے قرآن کی طرف اشارہ کیا، اور آپ کی اس بک کو بھی، آپ اتنی کیئر سے اسے رکھتے ہیں، اس میں کیا کچھ خاص ہے؟ محمل نے سر جھکا کر سفید قرآن کو دیکھا جس کی صاف جلد اب خستہ ہو رہی تھی اور جھلکتے سفید زرد پڑ رہے تھے۔ وہ دیکھنے سے کوئی بہت قدیم کتاب لگتی تھی۔ خاص تو ہے، اس نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ اچھا، واٹ سو اسپیشل؟ وہ متجسس ہوئی۔ اس میں کسی عشا حیدر کا ذکر ہے، اس کی زندگی کی کہانی ہے اور اس کے لیے کچھ میسیجز ہیں، اس لیے اسپیشل تو ہے۔
وہ لڑکی یکٹک منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ کون عشا حیدر؟ بہت دیر بعد بمشکل وہ بول پائی۔ ہے ایک اس زمین پر بسنے والی لڑکی جس کو لوگوں کی باتیں غمگین کرتی ہیں، جس کے کہنے سے قبل کوئی اس کے دل کی بات نہیں سمجھتا اور جس کو زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا ہے۔ اسی لمحے بس نے ہارن بجایا۔ محمل نے بات روک کر دور سے آتی بس کو دیکھا۔ میں چلتی ہوں، تمہاری بس آ گئی ہے۔ وہ سفید جلد والی کتاب اور بیگ اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکی ابھی تک ششد سی بیٹھی تھی۔ بس قریب آ رہی تھی۔ محمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بینچ سے دور جانے لگی۔ سنیں، بات سنیں، 1 منٹ رکیں۔ وہ یک دم بے چینی سے اٹھی اور تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ تمت بالخیر، مطلب کہ یہ ہماری کہانی جو ہے وہ ہو گئی ہے ختم۔ تو اب ہم یہاں سے آتے ہیں جی فیڈ بیک کی طرف۔ تو کہانی کا اینڈ کچھ یوں ہوا کہ محمل نے اپنے ہسبینڈ یعنی ہمایوں سے ڈائیورس لے لی اور اس کی جو بہن تھی فرشتے، اس نے اس سے شادی کر لی، اور وہ اپنے چچا جو اس کے آغا جان تھے ان کے پاس چلے گئے، ان کی خدمت وغیرہ کرنے لگے اور خود لیکچر دینے یعنی کہ قرآن پڑھانے لگ گئے، اور اس کا بیٹا کوئی اچھا سا اسکالر بن گیا۔ مطلب اس کی لائف یوں سیٹ ہو گئی۔ مگر یار بہت خوبصورت وہ جرنی تھی جو قرآن کی اور محمل کی تھی۔ مطلب مجھے اس قرآن کہانی کا ہیرو جو لگ رہا تھا نا، وہ قرآن لگ رہا تھا۔ مطلب کوئی کریکٹر اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، اور اس کے جو ایک لفظ تھا نا مجھے کبھی لائف میں نہیں بھولے گا، وہ یہ تھا کہ اللہ تمہیں توڑتا ہے تمہارے پیارے رشتوں سے۔ اب جیسے محمل کو توڑا گیا اس کے شوہر سے، اس کی بہن کے رشتے سے اور اس کے بیٹے کے رشتے سے، یہی 3 ہی رشتے تھے اس کے پاس، اور اللہ نے اس کو انہی 3 رشتوں سے توڑ کر بتایا کہ دیکھو میرے سوا کوئی بھی تمہارا نہیں ہے۔ تو یہ چیز بہت خوبصورت تھی۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب نیکسٹ آپ بتائیں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔ میں تو آپ لوگوں کو سنانا چاہتی ہوں جی ہوم گرل۔ مطلب میرا تو بہت ٹائم سے یہ ہو رہا ہے کہ میں وہ پڑھوں اور اس میں کیا ہے اس کو ایکسپلور کروں۔ نمرہ احمد کی ہر کتاب بہت شاندار ہوتی ہے، مطلب اس میں بہت کچھ ہوتا ہے زندگی سے ریلیٹڈ، اپنے تجربات سے ریلیٹڈ، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں نا، بے شک اس میں فکشن وغیرہ ہو یا کچھ ایسے مطلب غیر معمول چیزیں اور کچھ اس طریقے سے ہو، لیکن سچائی سے بہت قریب ہوتی ہے وہ۔ ان کے جو ورڈنگ ڈائلاگز ہوتے ہیں نا، مجھے وہ بہت پسند ہے۔ تو بس یہ تھی ہماری مصحف کی کہانی جو آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک سنی، اور بیچ میں سے بہت زیادہ شور آتا ہوگا میری وائس میں، تو ہمارے پاس اس طریقے کا ہے نہیں انوائرمنٹ کہ ہم بیٹھ کر مزے سے پڑھتے جائیں، لیکن مجھے پڑھنا بہت پسند ہے۔ اصل میں کیا کرتی ہوں، مطلب پنکھا بھی بند کر دیتی ہوں، دروازے بھی بند کر دیتی ہوں، اتنی گرمی ہونے کے باوجود بھی میں ایک ذرا سی کھڑکی بھی نہیں کھولتی کہ وہاں سے نا لوگوں کا شور آتا ہے۔ سب کچھ بند کرنے کے باوجود بھی بیچ میں اتنا شور آتا ہے، تو اس میں آپ لوگ پلیز میرے ساتھ تھوڑا سا کوآپریٹ کر لیا کریں، مطلب اس شور کو تھوڑا سا اگنور کر دیا کریں، اور اس کے علاوہ آپ لوگ کی سپورٹ مجھے بہت زیادہ چاہیے ہوگی۔ تو چلیں انشاءاللہ پھر اب ہم نیکسٹ جو سفر شروع کریں گے وہ ہوم گرل کا کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی آئے گی وہ پھر دیکھنے والی بات ہے۔ تب تک اپنا گرد و نواح اہل و عیال کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ لو یو آل، اللہ حافظ۔